बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कल का मेरा लेक्चर था ज़कात से मुतालिक कि ज़कात क्या है। थोड़ा सा हम उसको रिवाइज़ करेंगे, लेकिन अब ये बताना ज़रूरी है कि आज हम ज़कात की फ़जीलत पे बात करने लगे हैं। ज़कात क्या है, ये जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ज़कात का मतलब है पाक करना, और उस माल पर जो माल एक इस्लामी कमरी साल गुज़रने तक आपके पास सेविंग के तौर पर रहा, उस माल पर उसमें से ज़कात यानी माल में से माल का ख़र्च करना, जो कि अमीरों से लेके गरीबों को देना है, इसे ज़कात कहा गया है। अब ज़कात अदा करने की क्या फ़जीलत हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं कि हम जब ज़कात देते हैं तो किसी भी मुसलमान को इससे क्या फ़ायदा होता है, जो कि हर मुसलमान मर्द औरत बालिग नाबालिग आकिल गैर आकिल मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है और वो इसे देता भी अदा भी करता है। तो उसे इस मुसलमान को, औरत या मर्द को क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, तो हम इससे मुतालिक बात करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि ज़कात की फ़जीलत क्या है। ज़कात अदा करने वाला जन्नती है, यानी वो शख्स जो अपने माल से बाकायदा ज़कात अदा करता है अल्लाह के डर से और अल्लाह के फ़र्ज़ को फ़र्ज़ जानते हुए, तो उसे जन्नती होने की बिशारत दी गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि एक अराबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझे ऐसा अमल बताइए जिसके करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक ना कर, फ़र्ज़ नमाज कायम कर, फ़र्ज़ ज़कात अदा कर, रमज़ान मुबारक के रोज़े रख। उस शख्स ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इससे ज़्यादा कुछ ना करूँगा। जब वो आदमी वापस हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे जन्नती आदमी देखना पसंद हो वो इसे देख ले। इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है। ज़कात अदा करने वाले के ईमान की गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सुभान अल्लाह। यानी जो शख्स ज़कात अदा करता है अपने माल से, तो उसका ईमान कितना पुख्ता है, उसके बारे में उसके ईमान की जो गवाही है पुख्ता होने की, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू अच्छी तरह करना निस्फ़ ईमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को नेकियों से भर देता है। सुबहान अल्लाह और अल्लाह अकबर कहना आसमान और ज़मीन को नेकियों से भर देते हैं। नमाज क़यामत के दिन रोशनी होगी और ज़कात साहिब ईमान होने की दलील है। सब्र करना परेशानियों और मसाइब में राह दिखाने के लिए रोशनी है, और कुरान क़यामत के रोज़ गवाही देकर तेरे हक़ में हुज्जत बनेगा या तेरे ख़िलाफ़ हुज्जत बनेगा। इसे नसाई ने रिवायत किया है। फिर इसी तरह एक और जगह पर हज़रत खालिद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकले तो एक देहाती ने कहा, मुझे अल्लाह ताला के इस कौल के मतलब से आगाह फरमा दीजिए। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस आदमी ने सोना चांदी जमा किया और उसकी ज़कात ना दी तो उसके लिए ख़राबी है, और ये आयत ज़कात का हुक्म उतरने से पहले की है। जब ज़कात फ़र्ज़ हुई तो अल्लाह ताला ने माल ज़कात के ज़रिए पाक कर दिया। इसे भी बुखारी ने रिवायत किया है। ज़कात अदा करने से माल में बरकत आती है और माल में बढ़ोतरी होती है, माल में इजाफ़ा होता है। जिस सोने और चांदी की ज़कात अदा ना की जाए, क़यामत के दिन इस सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाकर आग में गर्म की जाएंगी और इनसे इनके मालिक की पेशानी, पीठ और पहलू दागे जाएंगे। इसी तरह जिन जानवरों की ज़कात अदा ना की जाए तो क़यामत के दिन वो जानवर अपने मालिक को 50,000 साल तक अपने पाँव तले रोंदते रहेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। देखें कि आपके पास बहुत ज़्यादा माल जमा है, लोग वैसे भी स्टॉक कर लेते हैं, बिज़नेस के लिए भी स्टॉक करते हैं, या वैसे शौक़ के तौर पर भी माल को रखते हैं अपने पास। तो अगर इन जानवरों पर ज़कात अदा नहीं की जाएगी तो क़यामत के दिन यही जानवर अपने मालिक को 50,000 साल तक अपने पैरों तले रोंदते रहेंगे। ज़कात ना देने वालों का रुपया पैसा क़यामत के दिन गंजा सांप बनकर इनको डसेगा और काटेगा।
استغفر اللہ۔ دیکھیں کہ کتنی وعید ہے زکوٰۃ نہ دینے کی، کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن سانپ بن کر ان کو ڈسے گا اور کاٹے گا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایسے گنجے سانپ کی شکل بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 نقطے داغ ہوں گے اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھیں، بلکہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا توق بننے والی ہے۔ اسے بھی بخاری نے روایت کی ہے۔ پھر اسی طرح جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، تو وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے تو وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ کوڑی کے پاس آیا اور کہا، تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور اچھا بدن، اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، پس اس سے اس کی گندگی دور ہو گئی اور اچھا رنگ اور اچھا بدن دے دیا گیا۔ پھر فرشتے نے کوڑی سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، یا کہا گائے۔ راوی اسحاق کو اس بارے میں تھوڑا سا شک ہے۔ ہاں، کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا، خوبصورت بال اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جسے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ بس ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا، اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا، تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی بھی واپس کر دی۔ فرشتے نے کہا، تجھے سب سے زیادہ مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا، بکریاں۔ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ بچے لیے کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے اور اندھے نے بکری کے، جس سے کوڑی کے لیے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا، گنجے کے لیے ایک جنگل گائے سے بھر گیا اور اندھے کے لیے ایک جنگل بکریوں سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کچھ عرصے کے بعد فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور آ کر کہا، غریب آدمی ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے ہے۔ میں تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، جسم اور مال دیا ہے۔ ایک اونٹ چاہتا ہوں جس کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ اس نے کہا، حقدار بہت ہیں، یعنی خرچ زیادہ ہے، مال کم ہے۔ فرشتے نے کہا، میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہ تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت اور مال دیا۔ اس نے کہا، مجھے تو یہ مال دولت باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، تو جھوٹا ہے، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے وہی کہا جو کوڑی سے کہا۔ گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس اس کے سابقہ صورت میں آیا اور کہا، غریب مسافر ہوں، سفر میں میرا مال اسباب جاتا رہا ہے، آج میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور تیرے سبب سے تجھ سے اس ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی، ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے باعث اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ اندھے نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، بس تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے، اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے لینا چاہے۔ فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھ، حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا گیا، بس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا گیا۔ اسے بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے، یعنی جہنم میں جائے گا۔ پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مال سے تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو تھی احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی فرضیت۔ اب زکوٰۃ کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور اس کی فضیلت کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں، کیا حکم دیا ہے اور کیا فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اگر یہ کافر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان اپنے نفس کو بغض، حسد، کینہ، بخل سے پاک کر لیتا ہے اور اس طرح کے تمام گناہوں سے اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں۔ سورۃ انفال آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ دونوں ہوتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ایماندار لوگوں کو ہی مساجد آباد کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر و شرک کی علامت۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی دولت کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ یہ تھی زکوٰۃ کی فضیلت۔ ہمیں بحیثیت ایک مسلمان کے آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اس سے دور بھاگتے ہیں، چاہے وہ مسلمان بھی ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اور تو ہمیں توفیق دے کہ ہم زکوٰۃ کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔